अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलहु। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि नफ़ख़िहि नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 26वां पारा है और सूरह अहकाफ। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मैंने आपको बताया था कि हामीम सूरतों का एक पूरा सेट चल रहा है, तो ये हर सूरत के आगे हामीम आएगा शुरू में। तो ए मुखातिब अच्छी तरह जान ले कि इस किताब का नाज़िल किया जाना ज़बरदस्त हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। मा खलकना समावाति वल अर्दा व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मोरिज़ून। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है हिकमत के साथ और एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा किया है, और जो लोग हक़ के मुनकिर हैं वो नसीहतों को सुनकर मुँह फेर लेंगे। अब देखिए, हम दुनिया में कोई मकान अपना बनाते हैं ना, बड़ा कीमती, तो कभी सोचते हैं कि बस हमने इस मुकर्रर वक्त तक 2024 तक 2030 तक 2020 तक बनाया है, उसके बाद मैं इसको ज़ाया कर दूंगा। कभी ये सोचते हैं? क्योंकि इतने एक दफ़ा एक कीमती मकान बना के हम कहते हैं कि अब सारी ज़िंदगी वो रहे और हमारी नस्लें उसमें रहें, या फिर वो उसके बाद भी बहुत अच्छी कीमत पे बिक जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, अल्लाह तबारक व तआला की बेनियाज़ी देखें कि वो कहते हैं कि मैंने ये जो ज़मीनों आसमान बनाए हैं और जो कुछ इसके दरमियान बनाया है वो एक मुकर्रर वक्त तक है, फिर मैं इसको ज़ाया कर दूँगा, फिर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद अल्लाह आलम कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कैसी दुनिया तैयार करनी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरी ये बातें सुन के ना लोग अमल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। फिर आप फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़रा ये तो बताओ कि तुम जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझको दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में से कुछ पैदा किया है या वो आसमानों में शरीक हैं। किसी एक बात का जवाब भी हाँ में नहीं दिया जा सकता। तुम मेरे पास किसी किताब की सनद इससे पहली किताबों में से ले आओ, या कुछ इल्म ही से जो सनद के तौर पर चला आता है पेश कर दो, अगर तुम सच्चे हो तो। यहाँ पर तो हमारी दुनिया का ये हाल है कि सगे भाई जो होते हैं ना, एक भाई ने अगर एक बहुत बड़ा घर बनाया, जायदाद बनाई है, तो वो उसी की है। बाकी भाई अगर रह रहे हैं तो वो उसे रहने की इजाज़त देता है तो वो रहते हैं। वो अपनी जायदाद में किसी को शरीक नहीं होने देता, सगे भाई भी। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसने ज़मीनों आसमान बनाई हैं उसके साथ तुम कैसे शरीक होने देते हो? तो फिर कोई निशानी ही कर दो। अब भाई कहेगा कि तुम मेरे घर पे कब्जा लगाते हो, कोई दलील दिखाओ। तुम कहते हो कि ये हमारा भी घर है, तो फिर कोई सनद दिखाओ, फिर कोई कागजात लेकर आओ कि ये घर तुम्हारा भी है। हाँ, मैं दिखाता हूँ, मैंने ये घर बनाया और मेरा ये घर है, मेरे पास कागजात हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनों आसमान बना के हमारे सामने पेश कर दिए और तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो। तो फिर अगर शरीक ठहराते हो तो फिर अपने शरीकों से कहो कि कोई चीज़ तो बना दें, फिर मेरी तरह की कोई एक ही चीज़ बना दें। उसके बाद कहा मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि, और इससे बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक इसकी पुकार को ना पहुँच सकें, बल्कि इनको इनके पुकारने की खबर तक ना हो सकती। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये इनके दुश्मन होंगे और इनकी इबादत ही से मुनकिर हो जाएंगे। और जब इनको हमारी वाज़ेह आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जो लोग काफिर हैं इस हक़ के बारे में जो इनके पास पहुंचा कि वो अल्लाह की किताब है, वो कहते हैं कि ये तो सरी जादू है। अब देखिए, आखिरत में जाके भी तो उनको जुटलाना है ना, अपने शरीकों से लड़ना है कि हमने तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी गई, और वो कहेंगे कि भाई हमने तुम्हें क्या जा के बुलाया था, तुम्हें हम एक फ़ोन करते थे और तुम आ जाते थे। तो इसलिए वो दोनों में झगड़ा होगा। देखिए, वो झगड़े जो वहाँ होने हैं
یہاں پر جھگڑے کر لیتے ہیں، کیونکہ ان جھگڑوں کا مول ہمیں وہاں بہت ملنا ہے، یہاں کچھ نہیں۔ اگر یہاں ہم ایسے لوگوں سے جھگڑے کر لیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نہیں چلتے، جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں، وہ ہم سے لڑتے ہیں، لڑ لیں، کوئی بات نہیں، جھگڑ لیں، اس چیز کے لیے ریڈی رکھیں اپنے آپ کو، کیونکہ جب انسان قرآن پکڑتا ہے اور اس کا پیغام اپنوں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اس نے پہنچانا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پہنچاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت قرآن پڑھا رہی ہے لیکن وہ اس کے رشتہ دار جو ہے نا وہ بڑا برا مناتے ہیں کہ ہمارے سامنے نہ کوئی بات کرنا، اور وہ بیچاری ان کے سامنے بات نہیں کرتی کیونکہ میرے رشتہ دار نہ چھٹ دیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن پکڑ لیا تو نہ ڈر ہو جاؤ اور میرا پیغام دے دو اور رشتہ داری نہ دیکھو، اس لیے کہہ دیا گیا وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس پہنچا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ خود بنا لیا ہے تو تم اللہ کے سامنے میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم اس کے متعلق بنا رہے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ کافی ہے، اور وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی کیا دیں کہ میں نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ اس کے سوا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو سزائیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تم پہ غضب کرے گا، اللہ کا عذاب تم پہ ہوگا اگر تم نہیں مانو گے، تو اگر میں نے یہ قرآن اس طرح بنایا ہے تو میرے اوپر بھی وہی عذاب ہوگا جو میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، میں نہیں جانتا کہ مجھے کن حالات سے دو چار ہونا ہے اور تم کو کیا حالات پیش آئیں گے، مجھ کو تو اس وحی کی اتباع کرنا ہے جو میری طرف آتی ہے، اور میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب شروع میں یہ نشانیاں آنے لگ گئی، یہ وہی دل کے اندر اترنے لگ گئی، اللہ نے انہیں چن لیا، اور وہ چنا بھی کیسے کہ پہلے ہی ان کی عادت مبارکہ بن گئی کہ جا کے غار میں کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کرنی ہے، مجھے اب تنہائی چاہیے۔ آپ یہ سوچ لیں اور یقین کر لیں کہ جب انسان اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کو تنہائی چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے گھر کم سے کم آئیں، میری عبادت میں خلل نہ ڈالیں، ہاں، اور وہ خود بھی کہیں نہ جائے، بالکل صحیح بات۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ناراضگیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، لیکن کیا کریں، اللہ نے طبیعت ہی ایسی بنا دینی ہے۔ وہ قرآن کو جو تھام لیا، جس نے قرآن کو نہیں تھاما ہوتا، جو قرآن عورت نہیں پڑھتی دھیان سے، وہ رشتہ داریوں میں اتنی پڑھتی ہیں، اب تم ہمارے گھر آؤ میں تمہارے گھر آؤں گی، اس طرح پارٹیاں رکھ لیتے ہیں، اس طرح ہم رکھ لیتے ہیں، یہ رمضان نہ ہم ایسے گزاریں گے، ایک دن ادھر پہلے ہی سارا شیڈیول بنا لیتی ہیں لوگوں کے گھروں میں جانے کا، افطاریوں کا، اور کہاں گیا پھر قرآن۔ لیکن جو قرآن اپنائے گی اور پڑھے گی اور اس طرح کلاس اٹینڈ کرے گی، وہ صاف انکار کر دیں گی کہ میرے پاس پورا رمضان عبادت کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کو جب یہ شوق ہوا کہ میں نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی چن لیا تھا، تو وہ جب جاتے تھے تو ان کو نشانیاں نظر آتی تھیں، تو گھر آ کے کہتے تھے کہ خدیجہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، کبھی کہتے خدیجہ میرے اوپر پانی ڈال دو، مجھے بخار ہو گیا ہے، تو وہ پھر انہیں بتاتے، جب ہوش آتی تو بتاتے کہ اے خدیجہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، آپ کے لیے اللہ بہتر ہی کرے گا۔ آپ ایسا کریں، آپ اتنے پریشان ہیں، میں آپ کو لے کے نا اپنے چچا کے پاس جاتی ہوں، نوفل کے پاس، کیونکہ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کو بڑا علم تھا اپنی کتابوں کا، وہ ان کے پاس لے گئے، اور اس وقت ان کی عمر کوئی 100 سال کے قریب تھی۔ جب انہوں نے یہ نشانیاں سنی تو انہوں نے کہا اوہو، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بننے والے ہیں، اور آپ پر بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کن حالات سے دو چار ہوں گا۔ اب دیکھیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، ما یفعلوا بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا آگے ہوگا، مجھے کچھ نہیں پتا، اس لیے انہیں غائب کا علم نہیں ہے۔ یہ کس نے بات بتائی؟ نبی کی نسبت، بلکہ نوفل ان کے چچا نے بتا دی کہ آپ کو تو آپ کے لوگ اب مکہ سے نکال دیں گے۔ کہتے ہیں میرے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ یعنی ایک انسان اپنے گھر والوں کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرے، ان کو کھانے کو دے، پتہ چلے کہ اس کو ایک ٹائم آنا اسی اولاد نے، پوتوں نے، دوتوں نے گھر سے نکال دینا ہے،
کتنا دکھ ہوتا ہے، اور پھر اسے جانا ہی پڑے گا۔ اسی طرح وہ حیران ہوئے کہ میں اتنا ان سے پیار کرتا ہوں اور یہ میرے سے پیار کرتے ہیں، تو یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ ہجرت کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیتے کہ میں تو غیب کا علم جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حالات نبیوں پہ آتے ہیں جن کو بالکل نہیں پتہ، بالکل وہ اس طریقے میں سوائے وحی کے ہماری طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کیے چلے جا رہے ہو؟ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے رہا ہے، پھر وہ خود ایمان لے آیا اور تم ہو کہ تکبر کرتے چلے جا رہے ہو۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس پھر اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کرتے چلے جا رہے ہو، کرتے جاؤ، گمراہی کرتے چلے جا رہے ہو، کرتے جاؤ، تم ایمان نہیں لاتے، کرتے جاؤ۔ ہم نے پھر کیا کیا ہے کہ ظالموں کو ہم ہدایت ہی نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہم روزے رکھ رہی ہیں، ہم حج کر رہی ہیں، ہم عمرے کر رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو ساری چیزیں اکارت جا سکتی ہیں۔ کہ قرآن ہی نہیں پڑھا سمجھ کے، کہ اس کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیا ہوا ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو جب نہیں پڑھا تو پھر ہم نہیں اس کو جان سکے، اور باقی چیزیں ہم نے صرف شریعت نے ہمیں دی، اس رٹ لی ہم نے۔ پھر کہا گیا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، وہ اور جو لوگ کافر ہیں مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن میں کچھ بھلائی ہوتی تو لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کرتے، اور چونکہ ان کو اس قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا بہتان ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ قرآن اس کی صحیح باتوں کی تصدیق کرنے والا عربی زبان میں ہے، تاکہ سارے ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کاروں کو بشارت دے۔ اب دیکھیں یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہمارے علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہ اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ذکر، میرے قرآن کا ذکر، میرے محبوب کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتابوں میں ہے۔ یہ پچھلے دنوں اس کتاب کا میں نام بھول گئی ہوں، وہ کتاب بڑی مشہور ہوئی ہے، ان کے علماء نے کہہ دیا ہے سارے اپنے لوگوں کو، ہندوؤں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہ بھئی تمہاری کتاب میں، ہماری کتاب میں ہم نے پڑھ لیا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہاں بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ بت بھی کوئی پیغمبر ہی تھے، انہی کے نام ہے، ان کی پوجا نہ کرو۔ ہماری کتاب میں احمد نام ہے، انہوں نے ان کا ترجمہ کیا تو پتہ چلا اس کا مطلب ہے احمد، اس زبان کا جب ترجمہ کیا، پھر انہوں نے ترجمے کیے تو پتہ چلا کہ ان کی پہلی بیوی کا نام ہے خدیجہ، اور پھر ترجمہ کر کر کے انہیں پتہ چلا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان پہ تم لوگ ایمان لے آنا۔ اب دیکھیں ان کے علماء نے یہ بات نہیں چھپائی، بتا دیا، اور وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو وہ تو جنتی ہیں۔ تو اللہ نے ہندو ہوں، جو بھی ہوں، جن پہ جس طرح کی بھی کتابیں تھیں، جس لینگویج میں وہ پڑھ رہے تھے، ان کی کتابوں میں ہے۔ تو کیونکہ یہ ہندو جن بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے کوئی 1,24,000 پیغمبر آئیں گے، یہ بھی سارے پیغمبر ہی ہوں گے جن کی انہوں نے پھر شبیہیں بنا دی، بت بنا لیے اور ان کو پوچھنے لگ گئے، اور کہیں سے کہیں نکل گئے، یعنی کہاں جیسے اللہ کہتا ہے دور کی گمراہی میں نکل گئے کہ انہیں واپس لانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 14، پھر کہا اولئک اصحاب الجنات خالدین فیہا، نہیں ایک آیت ہم پیچھے رہ گئی ہے، آیت نمبر 13، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں کتنی پیاری آیت پھر اللہ نے بتا دی کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے، تو آخرت میں ان کو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں استقامو کا مطلب کیا کہ استقامت، اور استقامت کا مطلب کیا کہ بس مضبوط ہو جاؤ، اپنے قدم جما لو ان چیزوں پر، ان سے کوئی تمہیں ہلا نہ سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے اپنی زندگی میں اس طرح کہ تم نمازی ہو تو لوگوں سے وہی والے نمازی بن کے ملو جو تم نمازیں پڑھتے ہو، وہ پتہ چلے کہ تم وہ نمازی ہو۔ تو اس لیے نماز کو ہر وقت اپنی زندگی میں چلتے پھرتے قائم رکھو کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے میں نے اس کی طرح بننا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ استقامت، یعنی استقامت والے بن جاؤ، مضبوط بن جاؤ۔ پھر اگر ایسے بن جاؤ گے تو دنیا کے خوف تم سے دور ہو جائیں گے،
میں بار بار کہتی ہوں نا کہ پھر ہم دو چیزوں میں گھومتے رہتے ہیں پوری زندگی. رشتہ دار بھی رکھنے ہیں اور اپنی نمازیں بھی رکھنی ہیں, رشتہ دار بھی رکھنے ہیں, اپنا قرآن بھی رکھنا ہے. آپ نہیں رکھ سکتے. رشتہ دار جنہوں نے ملنا ہوگا وہ مل لیں گے. اپنی چیزوں کو آپ سنبھالیں, ان پہ استقامت کریں. اگر کوئی آپ کسی کے گھر گئی ہیں اور اس نے کوئی شرک کی بات کی ہے اور ان کے گھر میں کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے, کہہ دیں کہ یہ غلط ہے, اللہ نے اس کو نہیں کہا, اس کی کوئی سند نہیں ہے, یہ شرک ہے. اور اللہ شرک نہیں معاف کرے گا, باقی تمام گناہ معاف کر دے گا. تو ان کو یہ بات کہہ دیں استقامت کے ساتھ. اللہ نے کہا استقامت کے ساتھ باتیں کرو. کانفیڈنس, لوگوں دنیا کا کانفیڈنس دیکھیں کتنا آتا ہے. ہم سے زیادہ تو یہ ایکٹرس ہی اچھے ہیں, ہم سے زیادہ تو یہ گلوکار ہی اچھے ہیں. ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ لوگ جو قرآن پڑھ کے نہیں روتے, ڈرامہ دیکھ کے رو پڑتے ہیں. ایسی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں. ان میں کتنی استقامت ہے کہ ایک کریکٹر کو, ایک ڈرامے کو, ایک جو ٹیمپریری رول ہے, آرٹیفیشل رول ہے, اس کو حقیقت کا رنگ دے دیتے ہیں اگلے. تو ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط کا ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. تو ہم قرآن ایسے پڑھیں کہ ہمیں پھر اگلی آیتوں کا انتظار ہو کہ آگے اللہ کیا کہتا ہے. ایسی استقامت ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہمیں دنیا کا خوف نہ ہو. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو اللہ ہمیں بات کہتی ہے نا کہ تم پر پھر اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم غمگین نہیں ہوگے, یہ ایسے نہیں ہم ہوں گے. ہم اپنی پوری زندگی کو قرآن کے مطابق کریں گے تو ہوں گے, ورنہ نہیں. اس کے بعد کہا وَصَّيْنَا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ احسانا. اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کہ اس کی ماں نے اس کو کئی تکلیفیں اٹھا کر پیٹ میں رکھا, بہت سی تکلیفوں سے اس کو جنا, اور اس کا حمل میں رہنا اور اس کا دودھ چھوڑنا کم سے کم 30 ماہ میں مکمل ہوا. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ تیرے احسان کا شکر ادا کروں. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا, اللہ کے اس طرح کے ہوتے ہیں, ربی اوزنی ان اشکرا نعمتک اللاتی ان امتا علیہ و اعلی والدیہ و ان عمل عملا صالحا ترضہ و اصلح لی فی ذریتی. ایسی دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ وہ جب 40 سال کا ہو گیا, دیکھیں 40 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنی ٹین ایجز میں بھی چلو چھوڑ دیا, چلو میچور ہو گیا, ذرا چھوڑ دیا. 40 سال کے بعد بھی تم اس طرح کی اگر باتیں نہیں کرو گے تو پھر تم پہ سٹیمپ لگ جائے گی. 40 سال کے بعد کون سی عمر پھر رہ جاتی ہے, پھر تو ہم پکے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے وہ ساری عمریں ہماری چھوڑ دی اور ہمیں صرف یہ احساس دلا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں تمہیں کیسے جانتی ہے, کس طرح وہ اپنے پیٹ میں تمہیں رکھتی ہے. اس چیز کو نہ بھولو, اور اپنے ماں کے رزق کو جو اللہ نے اس کے جسم کے ساتھ لگا دیا اس کا پاس رکھنا, اس کا دودھ پی کے اس کا پاس رکھنا, اس کا لحاظ رکھنا اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اس کے بعد پھر میری بھی کہ 40 سال کے بعد تم نے یہ کہنا اگر نہ شروع کیا تو تم گئے. پھر کہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسنا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کر لیں گے اور ان کو برائیوں سے درگزر کریں گے اس طور پر کہ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے. اور یہ جو وعدہ ہے وعد الصدق اللہ کانوا یوعدون, یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اپنے مومنوں کے ساتھ. پھر کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کہ تم مجھے اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہو کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی امتیں گزر چکی ہیں, اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے بد نصیب ایمان لے آ, بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ سب اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں. آنے والی نسلیں ہمیں بہت جلد یہ باتیں کہنے والی ہیں. اگر ہم اپنے قرآن کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے کئی بچے ان کی باتوں میں آ گئے ہیں کہ واقعی قرآن کیا ہے. سوچو, یہ باتیں وہی کرتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا گزر گئی, کروڑوں خربوں سال گزر گئے, آخر قیامت کب آنی ہے؟ دیکھو سائنسدان ہی صحیح ہیں کہ یہ دنیا بنی ایک دھماکے کے ساتھ اور بس اس کے بعد پھر ختم ہو جانی. اور بچے ہمارے اگر ہم مضبوط نہیں کر رہے انہیں تو ان کی باتیں مضبوط بڑی ہیں. میں جس طرح بتا رہی ہوں اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ان کی باتیں بڑی مضبوط ہیں. جب بچے ہمارے سنتے ہیں انہیں وہ دلیلیں دیتے ہیں, اتھینٹک باتیں کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی باتیں صحیح ہیں. تو یہ باتیں ہو جائیں گی. مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو تڑپ کے کہیں گی کہ بیٹا ایمان لے آؤ, تو وہ کہیں گے کیا باتیں آپ کرتی ہیں. ابھی بھی کئی بچے یہ باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نماز قرآن کچھ نہیں ہے, صاف وہ کہہ رہے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں یہ باتیں
وہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں اس میں کوئی غلطی ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بس ایسے. یہ اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنی قرآن پہ مضبوط کرو شروع سے ہی. دیکھو ان کی جب ایک صاف سلیٹ ہوتی ہے نا، یہ اس پہ آپ جو مرضی لکھ دیں، تو ان کا دماغ جب صاف ہوتا ہے نا 3 سال سے لے کے، اس پہ لکھنا شروع کر دیں، پھر وہ نہیں بھولیں گے. اگر ہم نہیں لکھیں گے تو وہ دوسروں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، پھر وہ ان کی باتوں کو سنیں گے. کئی مائیں لاپرواہی میں یہ زیادہ تر ہمارا جو ماڈرن طبقہ ہے، لیڈ کلاس لوگ ہیں، ان میں بھی اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے سکولوں میں کرانے کے لیے، او لیول کرانے کے لیے، بڑے سے بڑی پڑھائی کرانے کے لیے، اسی چکروں میں وہ 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں اور ان کی یہ کہانی ختم کہ اب وہ کوئی دین سمجھیں گے. وہ اسی چکروں میں لگ جاتے ہیں اگر آپ دین ساتھ ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو. اس کے بعد کہا آیت نمبر 18، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا قول ان لوگوں کے ساتھ پورا ہو کر رہا جو ان سے قبل جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے. سب کی بات ایک ہی جیسی تھی اور بلا شبہ یہ لوگ خسارے میں رہے، اور لوگوں کے اپنے اعمال کے موافق درجے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر قطعی ظلم نہ کیا جائے. مطلب یہ کہ دیکھیں اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ بس آ جاؤ بھی سارے جنت میں آ جاؤ اور سب کی جنت ایک جیسی. نہیں، اللہ نے کہا کہ جیسے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے میں ویسی ویسی تمہیں جنت دوں گا. اب ایک بندہ جب جنت کے دروازے پہ آ کے اپنا سزا لے کے، آگ سے سزا لے کے، نہا کے صاف ہو کے جب جنت کے دروازے کے آگے آ جائے گا، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کیسی جنت تم سوچتے ہو اپنی. وہ کہتا اللہ کہیں جنت میں چلا جاؤں، بٹھا دیں کسی کونے میں، اور یہی بہت ہے جو کچھ میں سہ آیا ہوں. پھر اللہ کہیں گے کہ بھائی تیری جنت جتنی تو دنیا چھوڑ کے آیا ہے نا، اتنی اس سے ڈبل ہے. اس کی جنت جو آگ کا طوفان، آگ کا عذاب سہ کے آیا ہے. تو سوچیں جن کے درجے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت دوں گا. تو اعمال جیسے ہم کرتے جا رہے ہیں اپنی جنت بنائے جا رہے ہیں. آمین. اور اس کے بعد کہا اور جس روز کافر دوزخ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی ہی میں خوب مزے اڑا لیے اور ان سے خوب لطف اٹھا لیا، تمہارا حق تو بس آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اور اچھی طرح سن لو کہ یہ بدلہ ہے اس غرور کا جو تم دنیا میں ناحق کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم جان بوجھ کر نافرمانی کرتے رہتے ہو حالانکہ ہمارے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں مجرموں کو بھی ان کے مطابق ہی سزا ملے گی. یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ان کو بھی ہم یہ نہیں کہ آ جاؤ بھی سارے جہنم میں گھس جاؤ، نہیں، ان کے بھی جہنم الگ الگ ہیں، ہے جہنم ہی، ان کے گناہوں کے مطابق جہنم ہے. جتنے ان کے گناہ ہیں اس طرح کے عالم جو لوگ ہیں نا، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر وہ اپنے اس علم کے ذریعے معاشرے میں فتنہ فساد کر رہے ہیں کہ یہاں تک اقبال نے کہا یہاں تک کہ تکبیر اللہ بھی فساد ہے، نعرہ تکبیر بھی فساد ہے، کہ اللہ کا نام لینا بھی پھر فساد ہے. اگر اس لیے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ فساد پھیلے، اور بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیچھے سے آرڈر آ گئے ہیں بڑے بڑے علماء کو کہ آپ لوگوں نے یہ والی چیزیں لوگوں کے ذہن میں اب ڈال لی ہیں، اور اسلام کے ذریعے وہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ پھر جہنم کی آخری تہہ میں ہوں گے، وہاں پر ان کی یہ مہمانی ہوگی. پھر کہا اے پیغمبر اسلام ان سے عاد قوم کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا. اب دیکھیں اللہ کتنی پیارے طریقے سے ایسی قوم کا ذکر کرتے ہیں، غور کیا کریں کہ وذکر اخا عاد، حالانکہ عاد کو سزا دی اور کہہ رہے ہیں ان کے بھائی تھے وہ، دیکھو یعنی پھر بھی انہیں بھائی ہی کہا ان کے، کہ اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اے پیغمبر اسلام ان سے عاد قوم کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے. سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. اور وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ بس جو وعدہ ہم سے کر رہے ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے سے ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے یہ تو بادل کی ایک گھٹا ہے جو ہم پر خوب برسے گی.
نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو نا اتنا مطلب اتنی موسم خراب تھا، اتنی گرمی تھی کہ یہ لوگ نا ترس رہے تھے کہ کوئی بارش ہو جائے۔ پھر اور اپنے پیغمبر کی بات یہ آپ نے پڑھا ہی ہے کہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وقت آ گیا، وقت وہ آ گیا۔ ان کو وہ بادل نظر آیا تو ایک نے وہ بادل دیکھا، اس نے اپنی قوم کو بتایا، اور کہتے ہیں کہ سب کو لے کے وہ بادل کے نیچے چلا گیا، اور ساری قوم بادل کے نیچے چلی گئی، اور اتنا انہیں سکون مل رہا تھا کہ اب یہ کالی گھٹائیں ہیں، اب بارش برسے گی اور ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب برسایا، کوئی بجلی، اور اللہ نے انہیں اکٹھا بھی کر لیا اس کے نیچے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور یہ آندھی ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی۔ بس وہ ایسے برباد ہوئے کہ ان کے مسمار شدہ گھروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور اسی طرح ہم نافرمان لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گھروں کے علاوہ اللہ نے کہا، اللہ نے گھروں کا ذکر کیا کہ یہ ہے میٹیریلسٹک چیزیں دنیا کی۔ عذاب بھی آیا تو گھروں کے کھنڈرات پھر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے تم مرتے ہو، یہ دنیا پھر بھی پیچھے نظر آ رہی ہے، تم ختم ہو جاؤ گے بالکل ہی۔ تو اس لیے مسمار کر دیا ان کے گھروں کو، لیکن نظر آ رہے تھے نشانیاں۔ اس کے بعد کہا اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو ایسی طاقت دی تھی جو تم کو نہیں دی، اور ان کو ہم نے کان دیے تھے، آنکھیں دل بھی دیا تھا، اور پھر ان کے کان ان کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کام آئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے رہے تھے، اور انجام کار جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے نہ آ گھیرا، انہیں آ گھیرا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات بتا کے ہمیں یہ بات احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو نہ سمجھ لینا کوئی میں بہت، ہم لوگ کوئی امیر ہستیاں ہیں، یا کوئی ملک امیر ہے، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہ دیکھو انہوں نے تم سے بھی زیادہ ترقی کی تھی، ان کے پاس کیا نہیں تھا، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ آج بھی لوگ سوچتے ہیں ان گھروں کو دیکھ کے جنہوں نے بڑی بڑی مشینیں بھی بنا لی ہیں کہ کون سی انہوں نے مشین یوز کی تھی، حالانکہ اتنی ترقی کر لی ہے۔ اور وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے اونچائی پہ کیسے لے کے جاتے تھے، کیا ان کے پاس مشینری تھی؟ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ انہوں نے بہت ترقی کی تھی، بس بات یہ ہے کہ تم بھی سمجھ لو کہ میں نے انہیں آنکھیں دی، استعمال نہ کیے، کان دیے، استعمال نہ کیے، دل دیا، اس سے سوچا نہیں، تو تم یہ نہ کرنا۔ اور پھر کہا گیا اے اہل مکہ، ہم تمہارے ارد گرد کتنی ہی بستیاں غارت کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کی تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب اہل مکہ کی طرف خطاب کہ دیکھو اب نشانیاں ظاہر کر دی ہیں نا، کتنی بستیاں ہم نے غارت کی، تو تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر ان لوگوں کو ان معبودوں کی طرف سے مدد کیوں نہ پہنچی جن کو انہوں نے ترقی درجات کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، اور یہ ہے ان کا جھوٹ اور افتراء جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ اب دیکھیں کہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی نا تو میں دیکھتی تھی کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے نا آگے پیچھے ہمارے گھر نہیں آتے تھے، ہمارے رشتہ دار ہمارے گھروں میں آتے تھے لاہور میں جب یہ دربار کا میلہ آتا تھا، اور پھر ہم لوگ جب نہیں جاتے تھے تو کہتے تھے لاہور پہ تو اللہ کی مار ہے کہ داتا کی نگری ہے اور یہ لوگ نہیں آ رہے، اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شریک تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، کیا یہ غیب کو جانتے ہیں؟ اور پھر کہا اور جس وقت ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن کریم سنیں، بس جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو۔ پھر جب وہ یعنی قرآن کریم پڑھا جانا ختم ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف قوم کو ڈرانے کے لیے واپس گئے۔ اب سن لیں یہ جنوں کا بھی کیا قصہ تھا کہ وہ آئی ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا۔ کیوں آئے تھے وہ؟ یہ جنات ساری وہ قوم تھی کہ ان دنوں یہ لوگ جب اوپر جاتے تھے نا آسمانوں پہ تو انہیں مار مار کے بھگا دیا جاتا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہوا کیا ہے، آخر کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ پہلے تو ہم جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ملا اللہ کی باتیں ہم سنتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے جنوں نے جو ان کے بھی عالم تھے انہوں نے کہا کچھ ہوا ہے، جاؤ پتہ چلاؤ۔ اس پتہ چلانے میں کیونکہ مکہ خانہ کعبہ تھا شروع سے ہی، تو اس طرف کو آئے کہ دیکھیں دنیا میں کیا چینجنگ ہوئی ہے کہ آخر ہم اوپر نہیں جائیں۔ اب یہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، اتنا پیارا انہیں لگا ایک سیکنڈ میں ہی کہ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے کیسے خاموش کرایا کہ قرآن سن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ۔ اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا خاموش رہو۔ پھر جب وہ یعنی قرآن کریم پڑھا جانا ختم ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف قوم کو ڈرانے کے لیے چلے گئے۔ وہ الٹے ہو گئے، وہ دیکھیں مطلب آئے تھے پتہ کرنے، لیکن جا کے انہوں نے کہا ہم تو اپنی قوم کو ڈرائیں کہ یہ ہو گیا ہے۔
حالات بدل گئے ہیں، اب ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، وہ بولے اے ہماری قوم والو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ کی کتاب کو بھی جانتے ہیں۔ جنات کے بھی پیغمبر جاتے تھے، جنات کو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہوں گے، اور جو اپنے سے قبل کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور یقینی بات ہے کہ وہ تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ دیکھیں جنات ہو کے ڈر گئے، جن ہو کے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنات تو پورے لوگوں کو قابو کر لیں گے، کسی گھر میں آ جائیں چھوڑیں گے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ علم رکھتے تھے۔ انسان کو علم ہے تو وہ اللہ سے ڈرے گا۔ بے علم انسان رہا نا ساری زندگی، تو نہ اسے صحیح طرح اللہ کو خوف آنا ہے، نہ اسے شریعت کا پتہ چلنا ہے، نہ اسے دین کا پتہ چلنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ علم کی طرف اللہ لے جائے۔ علم جتنا آتا جائے گا ہمارا خوف اللہ سے بڑھتا ہی جائے گا۔ تو ان کو علم تھا کتابوں کا، تو دیکھیں انہوں نے کہا اللہ کا عذاب بہت بھاری ہے، ہمیں اب ان کی بات سننی چاہیے۔ پھر کہا کہ، اور آیت نمبر پڑھتی ہوں 33 اور جو کوئی 32 پڑھتی ہوں، اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین پر اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وہ لوگ نافرمان بڑی ہی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کبھی غور نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے خاص حکم سے پیدا کیا اور ان کے بنانے سے تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مجھے جنوں سے یاد آیا کہ ایک انسان کے پاس جن آ گیا، بوتل کھولی تو اس کو وہ مل گیا۔ اس نے کہا حکم کرے میرے آقا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا ایسے کرو، میرے بجلی کا بل جمع کراؤ۔ اور وہ کہتا بجلی کا بل جمع نہیں آقا، کوئی اور حکم کریں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تم وہ دوسرا میرا گیس کا بل جمع کراؤ۔ اس نے کہا نہیں آقا، کوئی اور بات کریں۔ اس نے دنیا کے اتنے اسے کام بتائے، اس نے کہا نہیں بھائی ہم یہ تیرے کام نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے دیکھے جنوں کو بھی دیکھا جائے نا، انہیں اپنے حصے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے وہ ہماری دنیا میں آئیں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ان کے یہ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ انسانوں کے اور مسئلے مسائل ہیں، جنوں کے اور مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے بس ہر حالت میں ڈرنا چاہیے۔ پھر کہا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کبھی غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے خاص حکم سے پیدا کیا اور ان کے بنانے سے نہ تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جس روز منکروں کو آگ پر لا کھڑا کیا جائے گا کہ کیا یہ عذاب برحق نہیں، مجبوراً وہ مانیں گے اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہم کو اپنے رب کی، یہ حق ہے، یہ برحق ہے، تاہم اس ماننے کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حکم ہوگا اس عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پھر کہا جائے فاصبر کما صبر اولو العزم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبر صبر کرتے ہیں، اور ان مخالفین کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجئے، جس دن قیامت کو وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا، تو وہ کہیں گے گویا دنیا میں دن کی ایک ساتھ ہی رہے ہیں، بس یہی پہنچانا ہے، اب وہی ہلاک ہوئے جو نافرمان ہوئے، الا القوم الفاسقین، فاسق لوگ ہی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے دوسروں کو اس کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن کریم کو قبول کیا اور جان لیا کہ اس کا نازل ہونا ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال سنوار دیا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس زندگی کی شرط ہے نا، وہ ہے قرآن۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں نا، اگر قرآن نہیں پڑھ رہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں تو کچھ نہیں، قرآن پڑھ لیا تو اللہ ہمارے نماز کی برائیاں بھی دور کر دے گا۔ قرآن اگر ہم نے پڑھا ہے، دھیان سے پڑھتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اللہ حج بھی قبول کر لے گا اور پھر ہمارے عمرے بھی قبول کر لے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کی اور قرآن ہی نہ پڑھا، قرآن کی جب باری آئی تو پھر اپنے گھر میں قرآن خوانی کرا لی ایک بہت بڑی، اور اس کے بعد کیا کیا، مدرسے کے بچوں کو بلا لیا۔ اب بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور فٹافٹ گردنیں ہلا ہلا کے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ وہ دیگیں کھلیں تو ہم کھانا کھائیں۔
کیونکہ وہ تو کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، بچے ہیں، اب تم ان سے قرآن پڑھا رہے ہو، یہ تم قرآن کا حق ادا کر رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے میرا حق ادا نہ کیا جتنا کرنا چاہیے۔ اس قرآن کا اگر ہم حق ادا کرتے جائیں گے، جو اللہ کا کلام ہے، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نبی پہ کیا، بڑی محنت نبی نے اس پر کی ہوئی ہے، اگر اس کو ہم ٹائم نہیں نہ دے رہے تو باقی ہماری نمازیں وغیرہ سب جو ہے نا وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر کہا گیا ذالک بان الذین کفروا، یہ فرق جو اتنا واضح ہے اس لیے ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتباع کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات مثالیں دے کر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ پھر کہا بس اے مسلمانوں، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو میدان جنگ میں ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب خوب قتال کر چکو تو بچ رہنے والوں کو باندھ لو، انہیں اچھی طرح باندھ لو۔ پھر عظیم بات، یہ تو احسان رکھ کر یا تو احسان رکھ کر یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو، جیسا قانون کہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے،